अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कुरान पाक के तर्जुमे की तफसीरी गलतियाँ। पिछली नशिस्त में हम सूरा अल-निसा की आयत नंबर 55 की जो तफसीरी गलतियाँ थी उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। वमा कतलू वमा सलबू तक का हमारा सबक मुकम्मल हुआ था। उसके बाद अगली आयत और इस आयत का जो रेफरेंस है वो हमने पिछली केस चूँकि काफ़ी तवील हो गई थी तो उसके लिए आज गुज़श्ता से पेवस्ता हम उसको शुरू कर रहे हैं। तो इस मौजू पे गुफ्तगू के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है मोहम्मद याकूब चौधरी साहब को। आप डायरेक्टर हैं इदारा सौतुल कुरान के, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और दीन के बड़े बेहतरीन स्कॉलर हैं। आइए उनसे बात सुनते हैं मुदल्लल और पूरे कंटेक्स्ट के साथ इस सबक को लेकर आगे चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली नशिस्त में हम जो गुफ्तगू कर रहे थे उसमें था ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लेने की बात हो रही थी, वहाँ पर हमारा वो सबक रुक गया था। आज हम उसी सबक को थोड़ा सा पिछला अगर आप रेफरेंस बयान कर देंगे तो नाजरीन के लिए आसानी हो जाएगी उस गुफ्तगू को आगे पे करने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले ये इस पर गुफ्तगू तो हो चुकी है। बहरहाल ये आयत जो है ना, इसका एक पस मंज़र है। ये शुरू होती है या सालों का अहलुल किताब अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समा। यहाँ से ये मज़मून शुरू होता है जिसके मुखातब यहूद हैं। यहूद पर तबसरे के तौर पर ये आयात नाज़िल हुई हैं और इन आयात में यहूदियों के जो जराइम हैं उनकी निशानदेही करते हुए ये बातें कही गई हैं। इनमें से बहुत सारी बातें हैं, इन पर गौर करो। हम इसके पस मंज़र को बयान करने के लिए 2-4 मिनट में इसकी इब्तिदा बयान कर लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी, ये आपसे यानी अहले किताब, यस आलू का अहलुल किताब, अहले किताब आपसे ये मुतालबा करते हैं। यहाँ लफ्ज़ सवाल जो आया है ये सवाल पूछने के मानों में नहीं आया, ये मुतालबा करने के मानों में आया है। ये लफ्ज़ सवाल जो है, ये लफ्ज़ सवाल जो है ना, इसके कई माने हैं। अपनी जगह उस पर कभी अलग गुफ्तगू करेंगे। तो यहाँ जो ये लफ्ज़ या सालो आया है तो ये मुतालबे के मानों में है कि ये आपसे मुतालबा करते हैं अहले किताब जो हैं कि अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समा, कि आसमान से इनके ऊपर कोई किताब उतार कर लाई जाए। यहाँ किताब से मुराद ख़त भी हो सकता है, लफ्ज़ किताब के माने ख़त के भी होते हैं। अच्छा। और लफ्ज़ किताब के माने किताब के भी होते हैं, लफ्ज़ किताब के माने नविश्ता तकदीर के भी होते हैं, वगैरह वगैरह। यानी जो चीज़ तहरीर शुदा है उसको हम किताब कह सकते हैं। और यहाँ जो बात कही गई है वो ये है, दरअसल वो मुतालबा ये कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आसमानों से एक ख़त उनके नाम लिखवा कर लाया जाए या एक तहरीर उनके नाम लिखवा कर लाई जाए, तब वो मानेंगे। ये बात कही गई है कि ये कोई किताब का मुतालबा करते हैं कि इनके सामने तुम आसमानों पर चढ़ो और फिर वहाँ से कोई किताब उतार कर लाओ। अल्लाह फरमाते हैं फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक, ये इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़ा सवाल कर चुके हैं। नहीं, ये जो अब यहूद सवाल आपसे करने हैं, ये मुतालबा जो कर रहे हैं ना कि भाई आसमान से एक उनके सामने किताब उतार कर लाओ, तो फरमाया ये इनकी फितरत है कि इससे भी बड़ा मुतालबा ये इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से कर चुके हैं। और वो मुतालबा ये था फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन, कि इन्होंने कहा था कि हमें एलानिया अल्लाह का इजारत कराओ, अल्लाह दिखाओ हमें। और दूसरी जगह सूरा अल-बकरा में कहा गया है वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन। वो वक्त याद करो जब तुमने यहूदियों कहा था
کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تجھے رسول نہیں مانیں گے یہاں تک کہ تو اللہ کو ہمارے سامنے اعلانیہ لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص یا جو قوم یا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا مطالبہ کریں گے تو اللہ تو ایسی نہیں ہے، ایسی ہستی نہیں ہے کہ اسے دیکھا جا سکے، جی جی، تو وہ اللہ کی پکڑ میں نہ آئیں گے تو اور کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب تو پھر ان پر آئے گا نا۔ اتنا اتنے بڑے جو منکر لوگ ہیں اور ہٹ دھرم قسم کے لوگ، ان کی بات یہ ان کے بہت بڑے جرم ہے جو بات کی گئی ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کے نتیجے میں ان کے اس ظلم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے نا اخذتہم الصاعقہ، انہیں ایک صاعقہ نے، ایک دھاڑ نے آ لیا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعوفونا عن ذلک، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم نے وہ ہو جنہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو خدا بنا لیا۔ یہ بھی ایک بڑی لمبی کہانی ہے، عام طور پر بڑی سادہ انداز میں لوگوں نے بیان کیا ہے اس کو کہ بس بچڑے کا ایک بت بنا دیا سامری نے اور اس کو وہ پوجنا شروع ہو گئے۔ آخر کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی تفصیل اپنی جگہ ہے۔ یہ تفصیل میں نے اپنی کتاب توحید باری تعالیٰ میں لکھی ہے کہ بچڑے کو بت بنانے کا یا اس کو پوجنے کا بنیادی مقصد کیا تھا، اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا، اس کو وہاں بیان کیا، وہاں دیکھ لینا چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ نے کہ ہم نے وہ بھی تمہیں معاف کر دیا، ان کو وہ بھی معاف کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس صریح دلائل لے کر آئے اور طور کو ہم نے ان کے اوپر اٹھایا، یعنی جب یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 افراد طور پر گئے تو وہاں ایک زلزلہ آیا اور یوں محسوس ہوا جیسے پہاڑ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ اچھا، مفسرین نے عمومی طور پر یوں بیان کیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر معلق کر دیا۔ اللہ کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب وہاں زلزلہ آیا تو یوں محسوس ہوا دیکھنے والوں کو کہ پہاڑ ان کے اوپر گرا پڑتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور اس کی پیروی کرو۔ پھر ان کا یہ جرم بیان کیا گیا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ تم جب فتح کرو فلسطین کو تو تم سجدہ کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی اطاعت میں وہاں داخل ہونا، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے ان الفاظ کو بدل دیا۔ پھر انہیں سبت کے بارے میں احکام دیے گئے تھے، ان کو بدل دیا، حالانکہ ان سے مضبوط عہد لیا گیا تھا، جرائم اور گناہوں کی پوری فہرست دی جا رہی ہے۔ پھر ان کے عہد کو توڑنے کا حال بیان کیا کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا، اور پھر ان کے اللہ تعالیٰ کی آیات کے کفر اور انبیاء کو قتل کرنے، ناحق قتل کرنے کے جرائم کا ذکر کیا، اور سب سے بڑا جرم ان کا یہ بیان کیا وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف، کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، ان پر کسی کی نصیحت اثر ہی نہیں کر سکتی۔ یعنی جو اگر کوئی آدمی یوں سمجھتا ہے کہ میرا دل غلاف میں ہے اور کسی جو کہنے والا جو چاہے کہتا رہے مجھے تو کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دراصل ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر موریں لگا دی گئی تھی، بند کر دیے گئے تھے، بہت کم لوگ تھے جو ان سے مان لائے۔ پھر ان کا یہ کفر کہ انہوں نے کہا کہ مریم علیہ السلام پر انہوں نے بہتان لگایا، نعوذ باللہ بدکاری کا بہتان لگایا، اور پھر ان کا یہ کفر اور یہ ظلم کہ انہوں نے کہا ہم نے مسیح ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کر دیا۔ تو یہاں اس عبارت کو روک کر آگے جملہ مترجہ آیا ہے، فوراً اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے، ما قتلوہ وما صلبوہ، یہاں سے جملہ مترجہ شروع ہوتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ولیکن شبہ لہم، ہم نے نہ انہوں نے اس کو قتل کیا نہ وہ ان کو پھانسی دی۔ اب ذرا دیکھیے، یہود کے دعوے دار ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، اور عیسائی دعوے دار ہیں، تسلیم کیے بیٹھے ہیں کہ انہیں پھانسی واقعی دے دی گئی تھی۔ دونوں چیزوں کی تردید کر دی اللہ تعالیٰ نے یہاں
تردید کر کے فرمایا کہ دونوں کو شبہ ہو گیا ہے. اصل حقیقت جو اصل علم دونوں کے پاس نہیں ہے، شبے میں پڑ گئے. وہ واقعہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں جو اس وقت کی حکومت تھی، جو کفار کی حکومت تھی، بت پرستوں کی حکومت تھی، اور یہود اس زمانے میں، بنی اسرائیل اس زمانے میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے. اور ظاہر ہے کہ غلامی ایک ایسی آفت ہے جس میں لوگوں کے، قوموں کے مزاج تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کی عادتیں بدل جاتی ہیں، مزاج میں، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، وہ جیسے اقبال نے کہا ہے. تو یہی حالت ان کی تھی. تو انہوں نے ان کے اندر، وہ اپنے اندر نیکی کی آواز سننا پسند نہیں کرتے تھے، وہ پیغمبر کی، اللہ کے رسول کی دعوت کو سننا پسند نہیں کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ جب ہیرودس نے ان سے کہا، خطاب کرتے ہوئے، کہ میں نے عید کے دن ایک سزائے موت کا قیدی چھوڑنا ہوتا ہے تو کس کو چھوڑوں؟ تو وہ برابا کو یا یسوع کو؟ تو انہوں نے کہا برابا کو چھوڑ دو، ڈاکو کو چھوڑ دو، اور یسوع کو سزائے موت دے دو. یہ مزاج کے بگڑنے کی بات کی گئی ہے کہ اس قدر ان کا مزاج بدل گیا تھا اس قوم کا. تو اس حوالے سے یہاں یہ بات کہی گئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شکوک پیدا کیے ہیں، وہ خود شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اصل حقیقت کا علم نہیں ہے. وَمَا لَهُم بِهِ علم، ان کے پاس علم نہیں ہے. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنا کچھ آپ پڑھیں گے یہود و نصارہ کی طرف سے، سب گمان پر مبنی ہے. اور انہی کی پیروی میں ہمارے بہت سارے مورخین نے یا مفسرین نے بھی جو کچھ لکھا ہے وہ بھی گمان پر مبنی ہے، حقائق پر مبنی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی ایسی باتیں مشہور ہو گئیں کہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک تو ان کا یہ بیان ان کے بارے میں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. اس سے بھی بہت سارے لوگ جو فلسفہ زدہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. بغیر باپ کے بچے کا پیدا ہونا وہ سمجھتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے. اور یہاں تک سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ بھی چاہے تو پھر بھی ممکن نہیں ہے. یہ اللہ کو بھی انہوں نے مجبور محض مان لیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا کام یہ کیا کہ کائنات بنائی اپنے حکم کن سے، اور اسی کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا. اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ نے وما قتلوہ، یقیناً انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی کہ یقیناً ایسا نہیں ہے. بلکہ ہوا یہ کہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اپنی طرف سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ آسمانوں پر ہے اور اس نے آسمان پر اٹھا لیا، اس لیے اس کے ترجمے اس طرح کے کیے گئے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت ہے، اس پر غور کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں اس کا ذکر سورہ آل عمران میں کیا گیا ہے تو وہاں مرجعکم الیہ کا لفظ آیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ تم سب کو لٹانے والا ہے، تم سب لوٹ کر میری طرف آنے والے ہو، پھر تمہارا فیصلہ میں کروں گا. تو ظاہر بات ہے کہ الیہ کا جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کی طرف مر مر کر لوگ جا رہے ہیں، کہ اللہ کے آسمانوں پر جا رہے ہیں. مرنے کا مطلب یہ ہے، یا اللہ کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آسمانوں پر چلا گیا ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے اور کل قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دے گا. اس طرح یہ بات کہی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ غلبے والا، حکمت والا ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی یہی صورتحال وہاں پیش آئی تھی کہ وہ گرفتار کرنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو بچا کر کے لے گئے. اور اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چلا، اور آج تک نہیں پتہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے، کہاں ان کی موت واقعہ ہوئی، کیسے ہوئی، کیا ہوئی. یہی وجہ بنی کہ ان کے بارے میں یہ عقائد پیدا ہو گئے کہ وہ آسمانوں پہ چلے گئے ہیں اور وہ دوبارہ آئیں گے.
اگر آپ اناجیل کا مطالعہ کریں تو آپ کو وہاں پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 6 صدیاں پہلے یہ عقیدہ پیدا ہو گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے ہیں اور وہ واپس آئیں گے اور دنیا میں آسمانی بادشاہت قائم کریں گے۔ یہ عیسائی عقیدہ ہے اور عیسائیوں نے اس کو دنیا میں پھیلایا، اور جو لوگ مسلمان بنے ان میں سے وہ اس عقیدے کو بھی ساتھ لے کر آئے، اور مسلمانوں میں بھی اسی طرح یہ پھیل گیا، اور روایات میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ وہ آئیں گے تو ایک بعض روایات میں ہے کہ وہ جہاد ختم کر دیں گے، اور بعض میں ہے کہ وہ جزیہ ختم کر دیں گے۔ تو یہ میں چونکہ یہ گمان پر مبنی باتیں ہیں، اس لیے روایات بھی اس طرح کی ہیں۔ کوئی ایک روایت بھی عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کے بارے میں صحیح نہیں ہے، معیار اصول روایت پر اور مسائل اصول درایت پر پوری نہیں اترتی۔ اس کے بعد یہ بات فرمائی گئی ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر وہ ایمان لائے گا اس پر اس کی موت سے پہلے۔ یہاں جو ضمائر آئے ہیں نا بہی کے ساتھ اور موت ہی کے ساتھ، اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر بڑا اختلاف پیدا ہوا ہے، ان کے مشارن اولیاء متعین کرنے کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ کہ من اہل الکتاب سے بھی بہت زیادہ اشتباہ پیدا ہوا ہے۔ پھر لا یؤمنن کا لفظ جو ہے اس کی وجہ سے بھی اس طرح سمجھا گیا ہے۔ تو میں پہلے بھی اس پر عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض ہے کہ یہ اہل کتاب سے مراد اہل کتاب کے دونوں گروہ ہیں، افراد مراد نہیں ہیں، یہ بات سمجھ لیجیے۔ یہود اور نصارہ، یہود اور نصارہ، یہود اور نصارہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ آپ کی یعنی موت ہی سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، کہ آپ کی وفات سے پہلے یہ مان کر رہیں گے اس بات کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ جو قرآن بیان کر رہا ہے اس کو یہ مان کر رہے ہیں۔ یہ موت فردی ہر فرد کی نہیں ہو رہی، فرد کی نہیں، اچھا نہیں فرد کی بات نہیں، موت تو فرد کی ہو رہی ہے، ماننے کی بات جو ہے نا یہ ہر فرد کی نہیں ہو رہی، یہ دو گروہوں میں کے دونوں گروہوں کی ہو رہی ہے۔ اچھا لا یؤمنن جو ہے اس میں جو کہا کہ ایمان لائیں گے، ایمان کے بارے میں ذرا غور کیجئے، قرآن مجید میں بار بار پڑھیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا جملہ بار بار آیا کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا حکم آیا ہے۔ تو یہ جتنے جملے آئے ہیں ان میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں بیک وقت۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں 3 قسم کے لوگ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کا دعویٰ تو کیا انہوں نے، لیکن ایمان میں جو ہے نا یقین پیدا نہ ہو سکا، کمزوری ان کے اندر رہ گئی، اور کمزوری کی وجہ سے وہ ایمان کے تقاضے پورے نہ کر سکے، تو ان کو بھی انہی معنوں سے انہی الفاظ سے مخاطب کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو کمزور ایمان ہے، جو ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، انہیں کہا گیا کہ اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرو۔ تو گویا ایک کیٹیگری وہ ہے۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ وہ بظاہر وہ اقرار حقیقت کا نہیں کرتے، حق کو ماننے کا اقرار نہیں کرتے، لیکن دل ان کے مانتے ہیں کہ یہ حق ہے، دل مانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ یہ ایک کیٹیگری ہے، ان کو بھی ایسے لوگوں میں شامل کیا گیا ہے جو مانتے ہیں، جو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، دل ہی دل میں تو ایمان لاتے ہیں کہ یہ حق ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے اور دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ تو اس حوالے سے وہ بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اور ایک تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ وہ دل سے ایمان لائے، دل سے تصدیق کی اور زبان سے اقرار کرتے ہیں، تو یہ اصل مومن ہے، جو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، اور پھر اپنے جوارح کے ساتھ اعضاء کے ساتھ جو حق مانا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں 3 کیٹیگریاں بیان کی گئی۔ یہاں جو کیٹیگری یہاں اللہ یؤمنن میں ہے، یہ دوسری کیٹیگری ہے کہ دل سے تو مانتے ہیں کہ نبی سچا ہے، قرآن کا بیان بھی سچا ہے، لیکن اقرار نہیں کر رہے اس کا۔ یہ بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے۔
یہ بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے کہ یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ مان کر رہیں گے، اور وہ مان گئے۔ قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے کہ یہ اس طرح قرآن کے حق ہونے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق رسول ہونے کو، اور بیت اللہ کے بیت اللہ ہونے کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ اچھا، یہاں جو اس کیٹیگری کا بیان کیا گیا ہے وہ ہے جو دل سے تو مانتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، لیکن اقرار نہیں کر رہے اس کا۔ یہ بات ہے جو اصل یہاں بیان کی گئی ہے۔ اب اچھا، یہاں جہاں تک بیان کرنے کے بعد فرمایا یوم القیامت یکون علیہم شہیدہ، اور قیامت کے دن یہی قرآن اور یہی رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہ بن کر آ جائیں گے کہ یہ حق تمہارے سامنے پیش کر دیا گیا تھا۔ یہاں تک جملہ مرتضی تھا، پھر اس کو آگے پھر ان کے جرائم کی فہرست شروع ہو گئی ہے۔ ان آیات میں یہ ہے وہ حقیقت جو بیان کی گئی ہے۔ ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیرا فی الدارین۔ ناظرین، ہماری یہ چھوٹی سی کوشش، ادنا سی ہمت کے ساتھ ہم اس موضوع کو لے کر چلے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حق اور سچ بلا خوف و خطر سنانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے تاکہ قرآن پاک کے ترجمے میں جو تفسیری غلطیاں ہیں اس کی اصلاح ہو سکے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں۔ تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔